अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम बेग मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक स्पेशल। नाजरीन, कोरोना वायरस की शरह तादाद में जहां तक कमी आ रही है, ज़िंदगी दोबारा से तसलसल में आना शुरू हो रही है। क्या कोरोना ख़त्म हो रहा है या अभी हम किस फेज़ में हैं और अभी हमें मज़ीद डेंगू से भी निपटना है। चंद रोज़ बाद कुर्बानी की ईद भी है, हमें क्या लाएमल इख्तियार करना होगा, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने होंगे, आज हम जानेंगे इसके बारे में। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर वसीम ख्वाजा साहब, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज़ के तर्जुमान भी हैं, जो कि हमें बताएंगे कि हमें मज़ीद क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होगी। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले शुक्रिया, आपने हक न्यूज़ को टाइम दिया और आज हम आपसे जानेंगे कुछ सवालात। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में किस फेज़ में है? देखिए, जिस तरह आप देख रहे हैं कि टेस्ट हो रहे हैं और लोग भी आ रहे हैं और उसमें पॉजिटिव भी हो रहे हैं, लेकिन तादाद जो है वो कम हो रही है। पहली बात तो ये है कि लोग भी कम आ रहे हैं और आते भी वो हैं जिनमें कोई अलामात हों। अलामात ना हो तो वो लोग अवॉइड करते हैं आना, या जिसमें छोटी मोटी अलामात हों तब भी वो अवॉइड करते हैं। को डर लगता है ये हमारा पॉजिटिव आ जाए। इस मिसाल मैं आपको दूंगा कि जब हमारा पिम्स का मैं आइसोलेशन वार्ड बनाया था, तो उससे लेके अब तक 8,000 से ज़ायद लोग आए। उनके हमने फिर टेस्ट भेजे, सिर्फ 2,000 पॉजिटिव आए। तो किसी को अलामतें नहीं भी होती थी, वो भी, या किसी ने कह दिया आपको ये मसला है वो मसला, उस चक्कर में वो आ जाते हैं। तो लोगों को मैं यही कहूँगा कि डरना नहीं है, आपने इस बीमारी से लड़ना है। चाहे ज़्यादा मरीज़ हो चाहे कम हो। देखो, कहते हैं जिसने एक जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। नंबर ऑफ़ डेथ्स तो बहुत कम है, अगर आप देखा जाए एज़ कम्पेयर टू कितने मुतासर होते हैं, और नंबर ऑफ़ डेथ्स बहुत कम है। मुझे 1% से भी कम आ रही है बाज़ जगह पे एज़ कम्पेयर टू बाकी जितनी डिजीज़ होती हैं। जब पहले इस मौसम में देखा करें एक्सीडेंट्स होते थे और किसी को शुगर का मसला होता था, जिगर के मसले होते थे, एक्सीडेंट इतने होते थे, इतनी डेथ्स होती थी, किसी मुकाबले कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें डेथ्स जो हैं बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू बाकी। पहली बात। दूसरी बात ये है कि ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि आजकल कम हो गई है, बीमारी कम हो गई है, लेकिन लोगों को मैं यही एडवाइस करूँगा कि आपने जो बचाव पे है, जो SOPs हैं, जो बचाव के आपने अहकामात जो ऑर्डर हुए हैं, आपने उसमें अमल लाज़मी करना है। क्यों? कि बाज़ 90% लोगों में कोई अलामात नहीं होती, घूम फिर रहे हैं, सब कोई एक्टिव है, कोई मसला नहीं है, लेकिन टेस्ट करो तो उनमें कोरोना पॉजिटिव आ सकता है। तो मुतासिर कौन होते हैं ज़्यादा? जिनकी उम्र बहुत कम है, 5 साल से कम, और बच्चे उनमें इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उनमें जब वायरस जाता है तो उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। 50 साल ज़्यादा लोग हैं जिनमें ऑलरेडी बीमारियाँ हैं, शुगर चल रही है, ब्लड प्रेशर चल रहा है, कोई हार्ट का मसला है, जिगर का मसला है, और प्रॉब्लम उनको ऑलरेडी चल रही है, प्रॉपर उनका इम्यून सिस्टम भी प्रॉपर नहीं है, तो उनमें जो है वो फिर पेचीदगियाँ ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू जवानों के जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसमें वही कहेंगे कि इसमें बचाव पे आपने तवज्जो देनी। ठीक है, मरीज़ कम है अभी, ठीक है, लेकिन आपने फिर भी बचाव पे अपना जो है ना, जो एक्टिविटीज़ हैं वो कायम रखनी है, ताकि ये बीमारी फैले नहीं। सिम्पटमलेस बंदे हैं तब भी पॉजिटिव है, किसी को छींक आ गई, बंदा गरीब खड़ा हुआ है, कोई मास्क नहीं पहना हुआ, उसने नहीं पहना हुआ, दूसरे नहीं पहना हुआ, तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसमें इसी तरह ग्लव्स आपने नहीं पहने, किसी को पॉजिटिव है, तो किसी ने हाथ शत मिला लिया, किसी को चीज़ दे दी खाने पीने के लिए, कहीं से या बाहर से उसने चीज़ ले ली, तो उसमें ज़ाहिर बात है जरासीम लगे होते हैं, फिर भी आपने वैसे ही खा ली, हाथ धोए बगैर आपने खा ली, उसको कोई प्रॉपर गारंटी नहीं है साफ़ है कि नहीं साफ़ है, ठीक है। तो ये दोनों वजह से भी आपको बीमारी फैल जाती है। तो आपने जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जिसे कहते हैं, आपने मास्क पहन के रखना है, उसके अलावा ग्लव्स आपने पहन के रखने हैं, हाथों को बार-बार आपने 20 सेकंड तक साबुन से धोते रहना है, ठीक है। और उसके अलावा जब भी किसी से बात करनी है 6 फुट का फासला रखें, और रश में जाने से आपने अवॉइड करना है। चाहे सारे सेहतमंद है, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने वहाँ जाने से अवॉइड करना है। जिस तरह भी देखते हैं कि गवर्नमेंट ने दुकानें बंद कर देते हैं, भी इस टाइम से इस टाइम खुलनी है, इस टाइम बंद रहेंगी ज़्यादा, ये अच्छी बात है। क्यों? ताकि लोग ज़्यादा ना आएँ। लेकिन लोगों फिर भी कहूँगा कि जब दुकानें खुलती हैं तो लोग एकदम ज़्यादा तादाद में चले जाते हैं, साथ-साथ खड़े हो जाते हैं, मास्क पहनते नहीं हैं, ग्लव्स पहनते नहीं हैं, हाथों को साफ रखते नहीं हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स लेते नहीं हैं, तो जिसकी वजह से फिर ये बीमारी के चांस ज़्यादा होता है फैलने का। तो ये SOPs को आपने फॉलो करना है। जब SOPs को आप फॉलो करेंगे, फिर ऑटोमेटिकली आपको इस बीमारी से बड़ी आसानी से आप बच सकते हैं। लामतें हों या ना हो, चाहे कोई मतलब सारे घर में आपके मोहल्लेदार सारे बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है और सबको गाइड भी करना है
کیونکہ علامتوں کے بغیر بھی جراثیم تو ہوتے ہیں نا. 90% زیادہ لوگوں میں کوئی علامتیں نہیں ہوتی, گھوم پھر رہے ہوتے ہیں, لیکن جراثیم اس میں پازیٹیو ہوتا ہے. تو اس کے لیے لوگوں کو چاہیے, لوگ ڈر کے مارے ٹیسٹ بھی نہیں کرواتے. دوسری بات یہ بھی ہے, تو جب کہ ایک جگہ لاہور میں جس نے کہا تھا کہ انہوں نے ٹیسٹ کرنے شروع کی, لاکھوں تعداد میں پازیٹیو آنے شروع ہو گئے. کوئی ظاہری بات علامتیں نہیں تھی, ویسے ہی کر رہے تھے. امیون سسٹم میں آپ 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں, ایک تو پی سی آر ہوتا ہے, وہ تو ایکٹیو جب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب پی سی آر ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے امیون سسٹم کا ٹیسٹ ہوتا ہے اینٹی باڈیز کا, وہ آپ کل ہی کرا کے دیکھ سکتے ہیں. اس میں بھی اگر اینٹی باڈیز آ رہی, اس کا مطلب ہے اگر آپ نے پی سی آر نہیں کرایا, اینٹی باڈیز کرا لیے, اس میں بھی سستا ہوتا ہے. اب تو اگر باقی ٹیسٹ بھی سستے ہو رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو بیماری تھی, علامتیں نہیں تھی. تب بھی امیون سسٹم آپ کا پتہ چل جائے گا آپ کو امیون سسٹم کتنا آپ کا اسٹرانگ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے امیون سسٹم اسٹرانگ کیسے کرنا ہے. آپ نے متوازن غذا کھانی, سبزیاں بھی کھائیں, پھل بھی کھائیں, واک شک رکھیں, پانی کا استعمال کریں, سوڈیم, پوٹاشیم, کیلشیم, وٹامن ڈی, زنک, اس طرح چیزیں سب کھائیں. اور پراپر پانی بھی پینا ہے, پراپر نیند بھی پوری کرنی ہے, ایکٹیویٹی بھی رکھنی ہے تاکہ آپ کے مینٹل لیول ٹھیک رہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کسی بوڑھے بندے کو آلریڈی بیماریاں چل رہی ہیں, وائرس داخل ہو گیا, ٹینشن ڈپریشن میں چلا گیا, وہ ٹینشن ڈپریشن سے بعض لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اس کی یہ سے نظر لگانے, جب آپ بس کہیں کہ آپ نے لڑنا ہے بیماری سے, ڈرنا نہیں ہے, تو پھر آپ ٹھیک رہتے ہیں, چاہے علامتیں جو مرضی ہوں. اور دوسری بات, پہلے باتیں ہوتی تھیں کہ جی وینٹیلیٹرز پوری دنیا میں کم ہے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس ابھی 25 وینٹیلیٹر ہیں, 10 پیشنٹس ہیں وینٹیلیٹر پہ. لیکن ہم تو یہی کہتے ہیں, بات یہ ہے ٹھیک ہے وینٹیلیٹرز اور بھی بن رہے ہیں, لیکن اس میں یہ ایکٹیو بات ہے کہ وینٹیلیٹرز میں آنے کی یہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ 100% ٹھیک ہو جاتے ہیں. 99% کے بیچاروں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کہ وینٹیلیٹر میں تب بھی جاتا ہے مریض جب بہت ہی حالات خراب ہوں. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ اسٹیج آنی نہیں چاہیے. اور اس کا یہی حل ہے کہ آپ نے پریونٹیو میئرز جو ہے نا, بچاؤ کی جو بھی آپ کو SOPs بتائے جاتے ہیں, اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے تاکہ آپ نہ داخل ہوں نہ آپ وینٹیلیٹر پہ جائیں. تو اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں جی وینٹیلیٹر نہیں ملا, یہ نہیں ملا. وینٹیلیٹر مل بھی جائے تو کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوتا. لوگوں کو پریونٹیو میئرز پہلا سٹیپ ہے, علامتیں ہو جانا ہو تاکہ آپ کوئی اسٹیج ہی نہ آئے کہ آپ داخل ہوں یا ٹینشن میں جائیں یا ڈپریشن میں جائیں. تو اس سے زیادہ جو ہے کمپلیکیشنز زیادہ ہو رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو کرونا وائرس کی علامات ہیں ایز پر ٹو ادر کنٹریز جیسے چائنا ہو گیا, اٹلی وغیرہ ہو گیا, وہ کہاں تک ہے؟ پاکستان میں کیا علامات, کیا فرق ہے کرونا وائرس کے حوالے سے؟ بات یہ بتایا کہ 90% تو علامتیں ہوتی نہیں ہیں. کسی میں اب بخار ہوتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے, کسی کو زیادہ ہوتا ہے, کسی کو کھانسی آتی ہے, سانس میں مشکل ہوتی ہے, کوئی چکر آتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب آلریڈی ایج زیادہ ہے اور کڈنی کی ڈیزیز ہے تو پھر اس سے پیچیدگی زیادہ ہوتی ہے. کسی کو موشن بھی آتے ہیں, کسی کو گردے پہ اثر ہوتا ہے, کہ کسی کو کوما بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, گھبراہٹ بھی ہو جاتی ہے. یہ سارا یہ بڑے بڑے سمٹمز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ مین جو ہے نا, آپ کو وینٹیلیٹر پہ نہ جائیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. وینٹیلیٹر پہ جانا پڑ جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ پیچیدہ علامات ہو گئی ہیں اور نان ٹریٹیبل ہو جاتی ہیں. تو اس لیے علامتیں جیسی مرضی ہو, خطرناک نہ ہو, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر علامتیں زیادہ ہو رہی ہیں اور آپ کو وینٹیلیٹر پہ جانا پڑتا ہے, وہ ذرا سیریس مسئلہ ہوتا ہے. باقی تو کوئی ہر ایک کے ڈفرینٹ ہوتی ہیں علامات, کسی پہ ہوتی نہیں ہے علامتیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا ہے بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, قربانی کی عید بھی چند روز بعد آ رہی ہے, تو ہمیں مزید کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوگی؟ اور آنے والے وقتوں میں تھوڑا سا ڈینگی بھی اس کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ دیکھیں عید آ پڑے گا. رہی ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ جہاں پہ جانور بک رہے ہیں وہاں پہ گروپس میں نہیں جانا. آپ نے وہاں پہ بھی جانا ہے, انٹر ہونا ہے, پراپر اب اینٹی سیپٹک اسپرے لیں, وہاں پہ بندے کو کھڑا ہونا چاہیے. جاتے ہوئے بھی جب وہاں سے نکلیں تب بھی اسپرے کریں. آپ نے باقی جس طرح کرونا سے بچنے کی جو ہوتے ہیں علامات, وہی وہاں پہ اپنے فالو کرنے ہیں. ڈسٹینس رکھنا ہے, ماسک پہن کے رکھنا ہے, گلوز پہن کے رکھنے ہیں, ٹھیک ہے. ہاتھ شر لگانے سے اوائڈ کریں. اگر آپ نے ہاتھ لگایا بھی تو ساتھ ہی وہاں پہ اسپرے کریں, ٹھیک ہے. وہاں پہ جانوروں میں کچھ وائرس بھی ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ جس طرح کسی نے ہاتھ لگا لیا, کسی کو کرونا ہے, جیسے دوسرے بندے بھی آگے جب ظاہر چیک کرتے ہیں جانوروں کو کہ کیا کنڈیشن ہے, تو وہ ہاتھ میں شفٹ ہوگی. ہاتھ نہیں دھوئیں گے تو وہ کھاتے رہیں گے ایسے, وہ بھی آپ میں ٹرانسمٹ ہو جائے گی. اسی طرح جو لے کے آتے ہیں جانور, انہیں بھی چاہیے وہی پریونٹیو میئرز رکھیں, وہی ماسک پہن کے رکھیں, ڈسٹینس رکھیں, گلوز سارے پہن کے رکھیں. پوری ہوا میں آپ جو اسپرے وغیرہ کرتے رہیں جانور کی, وہی کرتے رہیں اسپرے, تاکہ وہاں پہ کچھ جراثیم لگائے بھی تو وہاں پہ وہ اسٹیبلش نہ ہو سکے, اس کی ڈیتھ رہے, ٹھیک ہے. کبھی تھوڑی بہت دیر کے لیے دھوپ میں بھی رکھتے ہیں تاکہ جراثیم بعض اس سے بھی بہتر ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. لیکن مین وہی ہے کہ وہاں پہ آپ نے اکٹھے نہیں ہونا. بہت زیادہ لوگ جب اکٹھے ہو جائیں گے
پریونٹیو میز نہیں لیں گے تو آٹومیٹکلی اگر کسی بندے میں جراثیم ہے اس سلسلے میں بھی پھیل جائے گا. پریونٹیو میز نہیں لیں گے. اس کے علاوہ جب جانوروں کے اوپر جب وہ جراثیم اب ہاتھ لگا کے ٹرانسمٹ کرتے ہیں وہ لے کے آئیں گے, اس سے بھی گھر میں پھر آپ کو بیماریاں پھیل جائیں گی. اور جب آپ وہاں سے نکلیں گے اس علاقے سے جہاں سے آپ جانور لیا ہے یا چیک بھی کیا ہے آپ نے خالی لے کے, تو تب بھی آپ نے پراپر اسپرے کرنا ہے تاکہ وہاں پہ اگر آپ کو جراثیم لگے تو وہ اس کو اینٹی سیپٹک لگائیں تاکہ آپ کو گھر نہ آئے وہ جراثیم. اور پراپر آپ نے میز لینے گھر جائیں, چاہے آپ نے ٹچ کیا کسی کو نہیں کیا کوئی پتہ نہیں, تو بعض وہاں سے چلو تھوڑے پتہ کپڑوں میں آ کے جراثیم ہو گئے, گھر جائے کپڑے فوراً آپ نے چینج کر رہے ہیں اور اس کو پراپر دھو کے علیحدہ سیپریٹ رکھنا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی وجہ نہ ہو کہ وہاں پہ گھر آپ کا ہی پھیل جائے. تو اس میں اور باقی وہی بات ہے, امیون سسٹم اپنا اسٹرانگ رکھنا ہے, چیز کھائیں. اور بقرعید پہ بھی اپنا خوراک دیکھ بھال کے کھانی ہے. اس میں بھی اگر آپ زیادہ کھائیں گے, پراپر نہیں کھائیں گے, اس سے اور بیماریاں ہو جاتی ہیں. پراپر آپ نے نہ کھایا, صحیح نہیں پکا ہوا تو وامٹنگ ہو جاتی ہے, ڈائریا ہو جاتا ہے, بخار ہو جاتا ہے. اور جس کو کسی کو شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, اور بیماریاں ہیں, وہ جب زیادہ کھاتے ہیں تو اس سے شوگر لیول کا مسئلہ ہو جاتا ہے, کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. پریگننٹ وومن ہے وہ بھی زیادہ کھا لیا, اس سے اس کی ڈیتھ کے چانسز ہوتے ہیں. پلس اور بیماری بھی ہے, بچوں کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اگر پراپر آپ پریونٹیو میئرز نہیں کرتے کھانے کے والے سے بھی اور ویسے بھی. تو کھانا بھی آپ نے یہ نہیں کہ آپ کا عید کا دن ہے تو ہم زیادہ کھائیں گے, نہیں, متوازن غذا کھانی, سبزیاں بھی ساتھ کھائیں, گوشت بھی کھائیں, تھوڑا بھوک رکھ کے کھائیں, آہستہ آہستہ چبا کے کھائیں, اور آئل کو ذرا اوائڈ کریں جتنا بھی ہو سکتا ہے. باقی اس کو بوائل کر کے کھائیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کی صحت ٹھیک رہے, کیونکہ پیچیدگی اس سے بھی ہو رہی ہے, بیماری سے بھی ہو سکتی ہے. تو اب جب اتنے پیشنٹ کم ہو گئے تو اللہ کرے کہ عید پہ بھی یہ بڑھے نہیں, کیوں عید پہ بھی لوگ ڈرے ہوئے ہیں, اسٹاف بھی جو ہے ڈرا ہوا کہتا ہے. یہ ہم نے اس کے ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, پیمز میں ہم نے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے 2 منتھس کے لیے کہ تاکہ وہاں پہ خدا نہ خاصہ کوئی ایسا مسئلہ بھی ہو تو ہم وہاں پہ 24 گھنٹے تیار رہیں. جی ڈاکٹر صاحب اس سے ڈسکس کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے, اس کو ہمارے ساتھ رہیے گا, نیوز دیکھتے رہیے گا. بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں, لڑنا ہے. جی ویلکم ناظرین, ہم بات کر رہے تھے کرونا وائرس کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, پیمز میں کرونا شرح کی اموات اب تک کتنی ہو چکی ہے؟ ہاں دیکھیں, اس میں تقریباً 110 کے قریب پیشنٹ کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور کبھی 60 پیشنٹ داخل ہوئے ہیں, اور آج کل 35 داخل ہیں, کم ہو گئے ہیں سے اندازہ لگائیں. اور وزٹ تو لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں کیا ہے, جس کو بیماری تھی نہیں تھی سب وزٹ وہاں پہ کرتے رہے, اور 24 گھنٹے وہاں پہ ہم الرٹ ہیں. اور آئندہ 2 مہینے کے لیے ہم نے ہائیلی الرٹ کیا, لیکن جب تک بیماری ہے یہ وہاں پہ کرونا کا آئسولیشن وارڈ ہے اس میں الرٹنس رہے گی. ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف ہے, صفائی والے لوگ ہیں, اور اس کے علاوہ سیکورٹی والے لوگ ہیں. تو پیمز کا جو بھی سٹاف ہے سارے ایکسپوزڈ ہیں, یعنی کہ سارے, کیونکہ اگر کسی اور بیماری میں بھی گئے ہیں, کوئی دل کی بیماری میں گیا ہے, کوئی دماغ میں گیا ہے, تو اس میں بھی تو ہو سکتا ہے وائرس. تو اس لیے ہر جگہ میں ہم نے جو ہے نا الرٹنس کی ہوئی ہے, اور ہم نے بیڈز بھی بڑھا دی ہیں. ہم نے تقریباً 300 زائد بیڈ کر دیے ہیں. اگر خدا نہ خاصہ زیادہ ضرورت پڑی تو ہم اور بڑھا دیں گے. جیسے ڈینگی کے مریض بھی آ گئے تو ہم نے پچھلے سال بھی ڈینگی کو ہم نے 3-4 وارڈز کو وہ کر دیا تھا ڈینگی کے لیے. ابھی بھی ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں, 4 ہم نے جو ہے نا وارڈ اس کے لیے بھی بنا لیے, ضرورت پڑنے پہ اور بھی بڑھا لیں گے. وہ ایشو نہیں ہے کہ بیڈ چینج ہو جاتے ہیں, آئسولیشن وارڈ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے ہمارے لیے. لیکن میں ہم لوگوں سے دوبارہ پھر یہ کہیں گے کہ یہ نوبت نہیں آنی چاہیے. یہ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے بچاؤ پہ توجہ دیں, پریونٹیو پہ توجہ دیں, SOP فالو کریں, تاکہ نوبت ہی نہ آئے کہ یہ بیماری
بڑھ جائے اور داخل ان کو ہونا پڑے. ٹھیک ہے, ہر کسی کو داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی, علامات پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اس کے حوالے سے کرتے ہیں, لیکن بات وہی ہے پریونشن از بیٹر دین کیور. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے کوشچن کیا قربانی کی عید کے حوالے سے, اس دوران ہمیں کرونا وائرس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے دیگر بیماریوں سے ڈینگی کی بھی تیاری کرنی ہوگی. ابھی ایسا بتایا کہ آپ نے وہ ایک اور اب بتا رہے تھے بلڈ پریشر یا دوسری چیز ہے, یہ زیادہ اس میں لوگوں میں پھیل رہی ہے, اس کے حوالے سے بتائیں کہ ان کے حوالے سے بھی کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوں گی؟ پتہ ہونی چاہیے کہ ان کو بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, کوئی کینسر کے مریض ہیں, کوئی جگر کے ہیں, کالے ارکان کے مریض ہیں, کوئی گردے فیل ہیں ان کے, ویسے بھی ہیں, پریگننٹ بھی ہیں فیمیل جو ہے, کسی کو آنتوں کا مسئلہ ہے, کسی کو سٹمک کا مسئلہ ہے, دماغ کے ہیں, آنکھوں کا مسئلہ ہے. بیماریاں جو ہے نا, ظاہری بات ہے جب اس میں آپ پریونٹیو میز نہیں کریں گے اور احتیاط نہیں کریں گے تو پرابلم ہو جاتی ہے. جس کو میدے کے مسئلے ہیں, پھر آپ زیادہ کھائیں گے پرابلم ہوگی. گردے کا مسئلہ ہے, پراپر آپ نے نہیں کھایا, زیادہ کھایا تب بھی مسئلہ ہوگا. کسی کو کینسر ہے تب بھی, شوگر ہے تب بھی, بلڈ پریشر ہے تب بھی, اس کی جب پیچیدگیاں ہوتی ہیں تو وہ جو آپ کی جان بھی لے سکتی ہے. ٹھیک ہے, ہر کسی کی نہیں لیتی, لیکن پیچیدگی تو ہوتی ہے. کوئی کام میں چلا جاتا ہے, کسی کو فٹس پڑ جاتے ہیں, جھٹکے پڑ جاتے ہیں, کسی کو وینٹیلیٹر میں جانا پڑ جاتا ہے, کسی کا پھیپھڑوں میں نقصان ہو جاتا ہے, کسی کو دل کا ایک دم ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. تو یعنی کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے ایج وائز, امیون سسٹم وائز, اور پلس آپ نے کوئی پریونٹیو میز لیے ہیں کہ نہیں لیے. تو یہ ساری پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں, کرونا کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہیں, اور پلس آپ نے خوراک اگر آپ نے پراپر نہیں کھائی, زیادہ کھائی, پراپر طریقے سے نہیں کھائی, اور تب بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں میٹر کرتی ہیں. پاکستان انسٹیٹیوٹ میڈیکل سائنسز کا کافی مثبت کردار ہے اسلام آباد میں اور پورے پاکستان میں. اس دوران دیگر اسپتال بھی بہت سے ہیں ادھر, جیسے پولی کلینک ہو گیا اور شفا وغیرہ ہو گیا, اور لیکن زیادہ تر لوگوں کا جو اتنا پریشر اور اتنا زیادہ فلو اس کے اوپر ہے, سارا دباؤ پمس کے اوپر, آپ کیا کہتے ہیں کہ دیگر دوسرے اسپتالوں میں بھی اسپیس مہیا ہونی چاہیے؟ کئی جگہوں پر تو او پی ڈی بند ہے, جیسے پولی کلینک میں او پی ڈی بند کر دی گئی تھی, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ابھی لوگ زیادہ ویسے آ نہیں رہے, زیادہ کرونا کے سلسلے میں آ رہے ہیں. او پی ڈی بند ہے سارے اسپتالوں میں, لیکن جو بھی بندے آتے ہیں ایمرجنسیز میں آ جاتے ہیں, ہوتے او پی ڈی کیس ہیں, وہ آتے ہیں ایمرجنسی میں ہی ہے. ٹھیک ہے, ایمرجنسی ریئل ایمرجنسی تو بہت کم ہے. تو کسی کو کھانسی ہے, نزلہ ہے, بخار ہے, کوئی سانس ہے, مشکل ہو رہی, سارے ایمرجنسی میں آ رہے ہیں. کرونا والے میں بھی آ رہے ہیں, ایمرجنسی میں بھی آ رہے ہیں. تو وہاں پہ سارے ڈاکٹر دیکھتے ہیں, وہاں پہ ہر فیلڈ کے ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈیکل اسٹاف موجود ہوتا ہے. یعنی کسی کو کھانسی ہے تو پھیپھڑوں کے ڈاکٹر بھی موجود ہیں, کرونا کے بھی ہیں, ان کو بھیجنا ہے ادھر بھیج دیتے ہیں اس وارڈ میں. اس کے علاوہ کسی کو دل کا مسئلہ ہے, کسی کو اور مسئلہ ہے, جو بھی آتے ہیں تھوڑی علامات ہیں, وہ سارا ٹریٹمنٹ تو چل رہا ہے. آئی والے بھی, ای این ٹی والے بھی, گائنی والے بھی, تمام ایمرجنسی میں پیشنٹ جیسے مرضی آ جائیں, ایمرجنسی نہیں ہے تب بھی ایمرجنسی میں آتے ہیں تو ان کو دیکھا جا رہا ہے. تو مریض ویسے ہی کم آ رہے ہیں. اگر او پی ڈی ابھی کھول لیں تب بھی مریض کم ہی آئیں گے, کیونکہ لوگ ڈر کے مارے بھی نہیں آ رہے. اور دوسری بات یہ کہ جب عام دنوں میں نا, جب مریض کو ذرا تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے, وہ ویسے ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں او پی ڈی میں. اس کی مثال میں یہ دوں گا کہ ہمارے او پی ڈی میں 10,000 پیشنٹس آتے ہیں پورے سال, رمضان شریف میں 2,000 ہو جاتے ہیں. بیماری تو کم نہیں ہوتی. بات یہ ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی مسئلہ بھی ہوتا ہے نا, تو وہ اسپتال میں پریفر کرتے ہیں آنے کو, کہ چلو جی فری ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, اچھا ہو رہا ہے, تھوڑی سی علامات ہیں, اس چکر میں آئے تھے. اب تھوڑی وہ بھی علامات ہوتا نا جب روزوں میں, اور اب جب مسئلہ ہو گیا تو چکر میں وہ نہیں آتے چھوٹی بڑی علامات. اس سے اندازہ لگا لیں کہ بہت زیادہ پیشنٹس نہیں ہوتے جو سیریس ہو, یا کہیں جی اب کہیں او پی ڈی بند ہے تو پتہ نہیں کوئی ڈیتھس ہو رہی ہوں گی. نہیں, ایسی بات تو نہیں, ایمرجنسی تو کھلی ہوئی ہے, اس میں جب مرضی پیشنٹ آتا ہے, 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہے, 24 گھنٹے وہاں پہ اسٹاف موجود ہے, نرسز, پیرامیڈیکل اسٹاف, سارے لوگ وہاں موجود ہیں. تو اس میں یہ لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کب جاتے ہیں کب نہیں جاتے. اسی طرح کسی کو ذرا سی علامات ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو اسپتال نہیں جانا, ڈرتے ہیں, کہیں ڈر کے مارے نہیں, وہ پرائیویٹ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ کہوں گا کہ ان کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہم جو کرونا کا آ گیا اس کو داخل کرتے ہیں, کوئی بار اس لیے لوگ ڈر جاتے ہیں, نہیں ہمیں داخل نہ کریں جی, ہمارا کرونا ٹیسٹ نہ کرائیں. وہ ٹیسٹ کرانے کوئی مسئلہ نہیں, پازیٹیو آ گیا تو کوئی مسئلہ, علامتیں نہیں ہے تو کیا ہے, آپ نے بچاؤ پہ توجہ دینی ہو تو کچھ بھی نہیں کرنا, دوائی کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو. اگر پازیٹیو آ گیا, مین تو اپنے امیون سسٹم اسٹرانگ کرنا ہے, خوراک بہتر رکھنی ہے, بس ٹینشن ڈپریشن سے دور رہنا, بالکل ٹھیک رہیں گے آپ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومتی سطح پر پیمس کو کیا سہولیات فراہم کی ہیں انسٹرومنٹ کے حوالے سے, کیا کیا چیزیں پرووائڈ ہوئی ہیں, کن چیزوں کی ابھی کمی ہے؟ دیکھیں ہر چیز وہاں پہ موجود ہے. اسٹاف سب سے بڑی اہم بات ہے, اسٹاف کا موجود ہونا. دوسری بات, میڈیسن ہر کسی کو علاج کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس کو علاج کی ضرورت ہے, داخلے کی ضرورت نہ ہو, پھر بندہ کہیں داخل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا, بیڈ نہیں ہے, وہ چکر بھی نہیں ہے.
بیڈز بھی اویلیبل ہیں, میڈیسن دینی وہ بھی ہے, وینٹیلیٹرز بھی ہیں, اور بیڈز کئی خالی پڑے ہیں, جیسے اندازہ لگا لیں اتنے زیادہ بیڈز نہیں ہیں. تو مین تو دیکھیں نا, بیماری پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ کیا ہونا ہے. تو اس میں آپ کو پتہ ہے امیون سسٹم بھی اسٹرانگ کرنا ہے آپ نے, اور تو کچھ نہیں. وہاں پہ جو بھی آئیں گے, کسی کو لامتے ہیں, کھانسی ہے, سانس لینے مشکل ہے, آکسیجن دے دیتے ہیں, وینٹیلیٹر دے دیتے ہیں, کوئی انفیکشن ساتھ ہو گیا اس کی اینٹی بایوٹک دے دی, یہی کچھ ہی کرنا ہے. کوئی اسپیشل آپ کہیں جی بھی فلاں چیز چاہیے فلاں چیز چاہیے, وہ بات نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارے ساتھ ابھی بریک کا ٹائم ہوا ہے, اس وقت بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے جی, جب تک کے لیے آپ حق نیوز دیکھتے رہیے گا. कोरोना वायरस से डरना नहीं, جی ناظرین, ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب, ہم آپ سے پوچھ رہے تھے ابھی ریسنٹلی لوگوں کو زیادہ ہیپاٹائٹس کا بھی بہت ایشو ہو رہا ہے, زیادہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہے. اس کے حوالے سے ذرا بتائیں گے کیا احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں؟ ہاں دیکھیں, ہیپاٹائٹس مختلف قسم کا ہوتا ہے. ہیپاٹائٹس اے بی سی ڈی ای کئی قسم کے ہوتے ہیں, اور مختلف اس کی وجوہات ہوتی ہیں. کوئی کھانے پینے سے کچھ, کوئی ہیپاٹائٹس اے اور پھیلتے ہیں, پراپر نہیں کھا رہے, خوراک باہر سے لے رہے ہیں, صفائی نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا, اور پراپر گھر میں آپ نے صفائی نہیں رکھی کی نا, اور اس کی وجہ سے بھی مسئلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ پراپر آپ علاج نہیں کرتے, دائیں بائیں جا کے جو ڈاکٹر نہیں ان سے بھی علاج کرتے, ٹیکے شیکے لگاتے ہیں, وہ پراپر اس کو نیسٹرلائز کرتے ہیں. تب بھی بیوٹی پارلر گئے, حکیم کے پاس گئے, وہی بلیڈ شیڈ لگاتے ہیں, نیڈل لگاتے ہیں, وہ اگر وہی یوز کرتے رہتے ہیں تو یہ بلڈ ٹو بلڈ بیسیکلی ہوتا ہے. سیکس کے ذریعے بھی ہو جاتا ہے. کسی خاتون کو اگر پریگننٹ ہے تو اس کو ہے, تو اس سے بھی بچے میں ٹرانسمٹ ہوتے ہیں بھی زیادہ جو مسئلے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے لوگوں کو یہ چاہیے کہ اپنے پریونٹیو میئرز جو ہے نا وہ یہ رکھنے ہیں. آپ نے پانی شانی پینا ہے تو پراپر اس کو ابال کے پھر استعمال کریں, باہری چیزیں اوائڈ کریں, گھر میں ساری چیزیں بنائیں, صفائی کا خاص خیال رکھیں. بلڈ بھی اگر لگانا ہے تو پراپر چیک کریں, پرابلم اس میں کیونکہ کسی کو بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے, اگر پراپر چیک نہیں ہو, باہر سے خرید کے لگا لیا تو اس میں بھی اگر وائرس ہوگا تو پھر تو پراپر جو گورنمنٹ کے اسپتال ہیں وہاں سے اپنے بلڈ لگانا ہے. اور ڈلیوریز کرنی ہے, آپریشن جہاں پہ کرنا ہے, آپ نے ڈائلسس کرنا ہے, گردے واش کرنے ہیں, کوئی بھی آپریشن کرنا ہے تو گورنمنٹ اسپتالوں میں کریں, اچھی جگہ پہ کریں جہاں پہ اسٹیرلائزیشن ٹھیک ہو. تو جہاں اسٹیرلائزیشن ٹھیک نہیں ہو گئی تو جہاں پہ بھی آپ پراپر آپریشن نہیں ہوگا, پراپر آپ نے انسٹرومنٹس صاف نہیں کیے ہوتے, تو اگر ایک کو سی ہے, آپ نے اس کا علاج کیا, فرض کرو آپریشن تھا, کسی اور وجہ سے آپریشن تھا, سی پازیٹیو بلڈ کے ذریعے سے انسٹرومنٹ میں لگ گیا, اس میں نہیں صاف کیا, دوسرے کو آپریشن کیا کسی اور وجہ سے, تو ادھر میں ٹرانسمٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. آئی کا آپریشن کیا, ناک کا آپریشن کیا, پیٹ کا آپریشن کیا, کوئی بھی آپریشن کیا آپ نے, ٹھیک ہے, تو ڈائلسس کیا ہے, کڈنی واش کر رہے ہیں, اس میں نیڈل شیڈلس پراپر آپ نے چینج کرنی ہے تاکہ ٹرانسمٹ نہ ہو. گردے کا مسئلہ علیحدہ ہے, جگر کا علیحدہ ہے, ٹرانسمٹ تو ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ نے پریونٹیو میجر لینے, اور پراپر جو اسٹول کو پراپر ڈسپوز آف کرنا ہے, پراپر ہاتھ نہیں دھوتے, ٹھیک ہے نا. بعض اسٹول کے ذریعے جراثیم نکلتے ہیں, ہاتھ اپنے لگاتے ہیں, اس کے بعد جو ہے نا کھانے پینے سے ہاتھ نہیں کرتے, پراپر صاف نہیں کرتے, اس سے بھی ٹرانسمٹ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے بہت ساری قیمتی باتیں ہمیں بتائیں, اور جس سے عوام کو, پاکستانی عوام کو بہت زیادہ مؤثر اور مثبت نتائج حاصل ہو سکتے ہیں اگر وہ ان SOPs کے اوپر عمل کریں. بہت ساری آپ نے کرونا وائرس کے حوالے سے, ڈینگی کے حوالے سے, ڈائلیسس کے حوالے سے, اور بلڈ پریشر کو لیتے ہوئے بہت ساری دیگر چیزوں کو بھی آپ نے ڈسکس کیا. اور انشاءاللہ فلی امید ہے کہ اگر پاکستانی عوام, ہم لوگ اس کو اگر فالو کریں گے تو ہمارے لیے بہت مثبت ثابت ہوں گے. آپ کا حق نیوز میں ٹائم دینے کا اور قیمتی باتیں شیئر کرنے کا بہت شکریہ. سو نائس آف یو, تھینک یو ویری مچ.